अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद हैं। फहद, आप इस्लामाबाद से आए हैं और जब भी आप इस्लामाबाद से आते हैं तो बहुत कुछ होता है जिसका हम इंतजार कर रहे होते हैं। बिल्कुल, वो उम्रो यार की नई फिल्म भी आ रही है, तो उम्रो यार की जंबील होती थी। हाँ। तो हमारे पास भी एक जंबील है जिसमें चीज़ें जो है वो भर के जाते हैं। जंबील की खासियत ये होती है कि उसमें जो मर्जी भर लेना वो यानी उसमें जगह फिर भी रहती है। वो बचपन में शायद अगर हमने कहानियाँ पढ़ी हों वो बंदे भी अपनी जमील में डाल लेते थे। इनफैक्ट साहब, आई मस्ट से कि कल जो हमारा एनालिसिस था इट वाज टू गुड, इवन आई वाज एंजॉयिंग इट। चलें, गुड, अच्छा हुआ। जितना रिस्पांसिबली उससे क्लैरिटी भी आई, लेकिन आगे बढ़ते हैं। टॉप स्टोरीज हैं कि इमरान खान की जो रिहाई है वो मामला फिर मद्दम पड़ गया, कारकुनान गुस्से में आ गए। बिल्कुल, और गुस्से में किस में, यानी कि वो हुकूमत पे नहीं है, वो अपने ही लोगों पर है, अपनी भी क़यादत पे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एकदम फ्रस्ट्रेशन का एक लेवल सामने नजर आ रहा है। ये हो क्या रहा है जमात में आज, जरा वो मुकम्मल तौर पर गाड़ियां भगानी पड़ गई। आई एम क्यूरियस, दौड़ें लग गई थी क्या निकलेगी, और तो इनकी क्यों बढ़ गए इतने इख्तलाफात। ये है, देखें, ये इशू जो है ये अभी बहुत कुछ हो रहा है तेज़ी से। आज हम दिखाएंगे भी इसी अपने नाज़रीन को कुछ मामला जो लोग कह रहे हैं, जो एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है और अंदर दरारें नजर आ रही हैं, वो क्या है, जरा आज उस पर रोशनी डालेंगे। और अदालत में आज भी और एक ऐसे गेस्ट से पूछेंगे जो एक्चुअली अंदर से पार्टी को बड़ी अच्छी तरह जानता है, और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि कुछ नया बताते हैं, और हम बताएंगे नहीं कौन है ट्रिकी। हाँ, नहीं बताना नहीं अभी, चले नहीं बताते। अच्छा, फिर जो अदालत का माहौल है, हर दफा लग रहा होता है कि अभी कुछ फैसला आ जाएगा, लेकिन फिर रुक जाता है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में अब जो है वो बज़ाहिर तो अब थोड़े से दिन रह गए तो क्लियर हो जाएगा कि पीटीआई को एडवांटेज मिल रही है। और अमेरिका बार बार एंट्री देता है पर होता कुछ भी। बस देख लें, उसमें अब रेजोल्यूशन आ रही है, एक और करारदाद भी आ रही है। हम अमेरिका को क्या जवाब दे सकते हैं सियासी तौर पर, और अदरवाइज ये भी एक लंबी कहानी है। बहरहाल देखते हैं उस पर आज हमें क्या मिलता है। आज हमारे पास बाद में भी एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल है तज्ज़ियाकारों का, तो मजमूई तौर पर जो हमारी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उस पर भी जरा जायजा लेंगे। तो प्रिसाइजली पहले बता दें कि पीटीआई के इख्तिलाफात हैं क्या। बिल्कुल, अब देखें ना, उसमें मामला क्या हुआ है, 2-3 चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो 2-3 चीज़ें इसकी बजाय कि मैं बताऊं, हमारे पास एक अल मशहूर हमारा एक सेगमेंट होता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, खबर खुलासा। और यकीन करें, आई थिंक कि मास कम्युनिकेशन में पढ़ाना चाहिए। बस आप खुलासा दाग दें फिर। बिल्कुल, और आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। कौमी असम्बली इजलास में शहरियार आफरीदी ने स्पीकर को कहा था कि मुझे गौर से सुने, हो सकता है मेरा इस ऐवान में आखिरी दिन हो। इसके बाद से इख्तलाफात के मामला खुल के सामने आना शुरू हो गए। शहरियार आफरीदी, शानदार गुजार और शेर अफजल मरवत की नामों की बाज़गश्त हो रही है। अरकान असम्बली का इख्तलाफ की वजह से पार्लिमानी पार्टी इजलासों में शिरकत से माजरत। इल्ज़ाम है कि सेनेट में पार्लिमानी लीडर और कौमी असम्बली में सीनियर क़यादत कमेटियों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ होने का इल्ज़ाम लगाते हैं क़यादत। और ये भी कहा जा रहा है कि लोग खुश नहीं है कि इमरान खान की रिहाई के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा, और मुबैना तौर पर 27 मेंबरान के इस्तीफ़ा तैयार हैं। जलसे और एहतजाज पर अमली इक़दामात ना करने की सूरत में 21 मेंबरान फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाने के लिए मुशावरत करें, मगर आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इद्दत में निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद किए जाने के बाद उमर अयूब पर गुस्से का इजहार किया, जिसके बाद वो मुश्किल से गाड़ी में बैठ के रवाना हुए। इस मौके पर उमर अयूब और पीटीआई कारकुनान में धक्कम पेल भी हुई। फैसल जावेद को भी फुटेज में कारकुनान के सख्त जुर्मों का सामना करते हुए। बिल्कुल, अब इससे पहले कि हम जो है वो मजीद जो है वो डिस्कशन में इसकी गहराई में जाएं, ये जो अभी आपने जिक्र किया, ये लोगों को दिखाना बड़ा ज़रूरी कि एक्चुअली आज हुआ क्या। पहले तो ज़रा अगर हम प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करें कि वो दिखाएं कि जो फुटेजेस हैं, जो हमें विजुअल्स में नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो है वो उमर अयूब साहब जो हैं उनके गिर्द घेराव हुआ। लोग गुस्से में थे कि इमरान खान साहब की जब ये इद्दत की जो अपील है आज उसको उनको वो रिलीफ नहीं मिला। ये आप देख भी सकते हैं नेट साहब, बिल्कुल आप इसमें आवाज़ें भी आप सुन पा रहे हैं। और ये उमर अयूब साहब जो है वो वहाँ से जा रहे हैं, और ये पीटीआई के जो बड़े ही इमोशनल जज्बाती वर्कर्स हैं, ये उनके ऊपर जो है वो अपनी बरहमी का इजहार कर रहे हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन हमें देखिए जगह जगह जो है अब वो नज़र आनी शुरू हुई है। ये उससे बतूल जुड़ रही है उस फ्रस्ट्रेशन से जो अभी शंदाना गुलजार साहिबा जो है कल से बात कर रही हैं कि पीटीआई की जमात के अंदर भी ये एक गुस्सा पैदा हो रहा है। और अगर आप गौर से सुने तो आपको लोगों के जुमले सुनाई देंगे कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमें नजर आया। और ये देखिए इसमें जो है वो किस तरीके से जो है वो ये भागे हैं वहाँ से। और अच्छा, अब ये तो उमर अयूब साहब का था। उसके बाद फैसल जावेद साहब, यानी उनसे ज़्यादा करीब कौन है इमरान खान साहब के, लेकिन ये लोगों की देखें जज्बातियत कैसी है तो फैसल जावेद साहब के ऊपर भी वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब को
آپ لوگ کیوں رہا نہیں کروا پا رہے؟ اور ابھی جو غصہ ہے نا ان کا، ابھی اس کے بعد ہم وہ سنواتے بھی ہیں آپ کو کہ یہ کیا ہوا. یہ ایک نئی ڈائنامکس بالکل ڈیولپ ہو رہی ہیں، نئی ڈائنامکس ہو رہی ہیں ڈیولپ، اور پی ٹی آئی کو اس کو جو ہے وہ ڈیل کرنا پڑے گا. اور فات صاحب پروگرام سے پہلے مجھے کسی نے ایک بڑا زبردست ایک ون لائنر دیا جو میں نے سوچا تھا آپ سے شیئر کروں گی کہ یہ جو کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ پی ٹی آئی نے ان کو سکھایا. یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل بڑی زبردست بات ہے یہ، لیکن اب یہ بہت بڑا چیلنج کریٹ ہو گیا. اچھا اب وہ کیا ہے، یعنی کس بات پہ غصہ ہے ان لوگوں کو؟ اور یہ صرف آج کا انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ اب مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ تو وہ ورکرز ہیں، لیکن جو پارلیمنٹ میں لوگ بات کر رہے ہیں، جو ابھی ہم اس پہ ہی بات کریں گے، چاہے وہ جو ہے وہ افریدی صاحب ہوں، چاہے وہ شاندانہ گلزار ہوں، چاہے وہ اور دیگر لوگ ہوں، وہ بھی انہی سینٹیمنٹس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو آج ان لوگوں نے جو ابھی ہم نے فوٹیجز میں دیکھیں، انہوں نے پھر ایکچولی کہا کیا میڈیا والوں سے، ذرا وہ سنیں نا، تو اس سے آپ کو جو ان کی جو پلس ہے اس کا میں جو ہے اندازہ ہوگا. سنوائیے جی ذرا. اب بطول دیکھیے، یہ جینوئن جذبات ہیں، جینوئن، اور یہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے. اسی پریشر کا حوالہ جو ہے وہ شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں وہ بھی دیتی رہی ہیں، بلکہ کل وہ ہمارے ہی چینل پہ جو ایک پاکستان شو ہے، علی حیدر صاحب اس کو کرتے ہیں، اس میں آئی ہوئی تھیں، اسی طرح کی باتیں انہوں نے بھی کی. ذرا وہ بھی یاد دہانی کروا دیتے ہیں ہمارے ویورز کی. دکھائیے جی. مجھے اب سے 3 ہفتے پہلے ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے ہلکا سا ناراضگی کیا کہ جی میں نے وکلاء کو کب سے بولا ہوا ہے سپٹمبر سے کہ ملک گیر احتجاج کریں، کیوں نہیں ہو رہا. شہریار صاحب کچھ دنوں سے ناراض تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کیا تھا. شہریار کا غصہ یہ ہے کہ جو ہم اتنی قربانیاں دے کے آئے ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم اسمبلیوں میں بیٹھے، ہم اس لیے آئے کہ خان کو جیل سے نکالو. ہمیں تو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا کہ خان کو جیل سے نکالو. ہمیں اس پارٹی کی بھلائی سے زیادہ خان کی بھلائی کی فکر ہے. ایسے مزاحمتی مفاہمتی لوگ سارے ہی فرسٹریٹ ہے اس وقت. ہر بندہ جو پی ٹی آئی سے اور خان سے مخلص ہے وہ سبھی فرسٹریٹڈ. اب دیکھیں بطول، یہ شہریار افریدی صاحب کی انہوں نے بات کی. یہ سارا معاملہ شروع وہاں سے ہوا جب شہریار افریدی صاحب نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر اور کچھ بڑی سخت باتیں کی. وہاں سے ہی معاملہ شروع ہوا. وہ کیا تھی، ذرا کانٹیکسٹ کے لیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. میری ہوگی بطور ایک پاکستانی مجھے سنا جائے، شاید یہ آج میرا آخری دن ہو اس ایوان میں. آج شاید آخری دن ہو میرا ایوان میں. اچھا اب یہ معاملہ ہے، یہاں سے وہ ڈیولپ ہوا ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک باقاعدہ ایک پریشر گروپ بن چکا ہے پارلیمنٹ، ان کی پارلیمانی پارٹی کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کی. وہ لوگ جس میں شاندانہ گلزار صاحبہ شامل ہیں، یہ افریدی صاحب شامل ہیں، اور وہ باقاعدہ یعنی بآواز بلند وہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو لیڈرشپ ہے ہماری اس پارٹی کی، وہ کام نہیں کر رہی، اس طریقے سے کام نہیں کر رہی. وہ فوکس ان کا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے. اور الزام کیا ہے؟ الزام یہ لگ رہا ہے جو موجودہ لیڈرشپ ہے کہ جی وہ اپنے مفادات کے چکر میں پڑ گئے ہیں. خان صاحب کا جو مین ان کو وہاں سے باہر نکال کے آنا ہے، وہ اس پہ فوکس نہیں کر رہے. فیصلہ سازی ٹھیک نہیں ہو رہی، ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ چھا گئے وغیرہ وغیرہ. اچھا یہی وہ باتیں ہیں جو اب پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب کا بھی، جو سابق انفارمیشن منسٹر ہیں، ان کا ایک انٹرویو آیا ہے آج پروگرام میں، آگے چل کے وہ بھی سنوائیں گے. وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے یہ کیا کر رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں. تو یہ جو ایک نئی ڈائنامک ڈیولپ ہو گئی ہے، جو اس وقت لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی وہ زیادہ ہاکس ہیں سو کالڈ، اور وہ عمران خان صاحب کو ان کا ون بڑا ایجنڈا ہے کہ جی ہم عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکال لیں. ان کے درمیان ٹینشن، اس ٹینشن کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کیا یہ پریشر گروپ بنے گا؟ کیا یہ فارورڈ بلاک بنے گا؟ کیا یہ استعفے دیں گے؟ اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ جو ہم نے باہر عوام جو سپورٹر دکھائے پی ٹی آئی کا، وہ بھی ان کی بات کر رہے ہیں. تو اب ایک عجیب سا ایک ٹینشن اور سٹریس ڈیولپ ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رینک اینڈ فائل میں. اب دیکھنا یہ کہ یہ کہاں جائے گی. لیکن مولانا نے پی ٹی آئی کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ ریزائن نہیں کریں. وہ لوگ جو کیونکہ ملاقاتیں تو ہوئی ہیں سے بھی، تو کیونکہ انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ جب بھی آپ اسمبلی کا فلور چھوڑیں گے تو اپنی بات منوانا مشکل ہو جائے گا. بالکل ایسی بات میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی یہ سمجھ تو آ گئی ہے کہ ریزائن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اب ریزائن کرنا تو ایک آپشن ہے. اصل چیز تو یہ ڈائنامکس ہیں جو بیچ میں جڑ گئے. کل بھی ہم نے اپنے شو میں بات کی تھی کہ یہ باقاعدہ ان کی تو اب تعداد بھی سامنے آ رہی ہے. تو اب یہ کیا ہوگا، اور اس کے بارے میں اس سے کون بہتر جان سکتا ہے؟ جو ہمارے گیسٹ ہیں، جو میں اور آپ چھپا رہے تھے لیکن وہ اسکرین پہ ان کا نام آ چکا ہے تو اب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. ہم ان سے بات کریں گے بیکاز خود وہ پی ٹی آئی کے انسائڈر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے بہت کچھ کہا اپنے انٹرویو میں.
شبلی فراز صاحب نے اس کا جواب دیا. ایک وہ بھی الگ سے ایک ٹینشن چل رہی ہے, ایک طرف فواد چودھری صاحب اور یہ جو جن کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں ابھی ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں, لیکن شو میں ہی ہیں. بالکل, لیکن بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے فیصل واڈا صاحب, اور وہ کمنٹ کریں گے تحریک انصاف میں جو تقسیم ہے اس کے اوپر. ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام میں خوش آمدید. اور فات صاحب, بریک سے پہلے بھی ہم فواد چودھری کے انٹرویو کا ذکر کر رہے تھے, ہمارے گیسٹ بھی بڑے ریلیونٹ ہیں, بالکل بات کرتے ہیں. بالکل, اور اسی میں اگر ہمیں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ یہ جو فالٹ لائنز ڈیولپ ہو گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر, یہ کہاں جائیں گی اور یہ کتنی سیریس ہیں, اور اس میں عمران خان صاحب کا کتنا رول ہے, کیا ان کے پاس انفارمیشن پوری نہیں آ رہی یا ان کو مس انفارمیشن جا رہی ہے, یہ معاملہ ہو کیا رہا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. تو گیسٹ کا اگر ہم اپنے مہمان کا تعارف کرائیں. بالکل, فیصل واڈا صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں, اور جب بھی ہم چاہتے ہیں ہمیشہ ہی ہمیں جوائن کر لیتے ہیں, تو وی آر لکی انف. تھینک یو واڈا صاحب فار جوائننگ. جی فیصل صاحب, یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایک نئی ڈائنامکس ہم نے دیکھنا شروع کر دی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک تو یہ الگ پریشر گروپ بن رہا ہے, پھر آج جب یہ عدت والا فیصلہ آیا تو اپنی ہی عمر ایوب صاحب پہ, فیصل جاوید صاحب پر, جو ان کے اپنے ورکرز ہیں وہ ناراض تھے, برہمی کا اظہار کر رہے ہیں. اور یعنی جو ایک کمپلینٹ آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, یہ اپنے مفادات میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور خان صاحب کی رہائی کی وجہ سے رہائی پر فوکس نہیں کر رہے, اس لیے چاہے وہ شہریار افریدی ہوں, چاہے وہ شندانہ گلزار صاحبہ ہوں, یہ بالکل اب اوپن میں آ گئے ہیں. اور اوپر سے فواد چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا, وہ ذرا سنیے گا انہوں نے کیا کہا, پھر میں ذرا اس معاملے پہ, بیکاز یو آر بیسٹ سوٹیڈ ٹو ٹاک اے بٹ اباؤٹ دس, کہ یہ ایگزیکٹلی یہ ڈائنامکس ہیں کیا. یہ فواد چودھری صاحب نے وائس آف امریکہ کو کیا کہا, یہ ذرا سنیے گا. اور آج جب یہ فیصل صاحب یہ جب یہ انٹرویو سامنے آیا تو شبلی فراز صاحب کے سامنے بھی کسی نے یہ مائک رکھا کہ جناب یہ آپ کے بارے میں کہا ہے, تو انہوں نے کیا جواب دیا, ذرا سنیے گا. فیصل صاحب, ہاؤ سیریس از آل دس؟ شکریہ فہد صاحب. دیکھیں فہد صاحب, میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی ٹیم ابھی سیاست کر رہی ہے, مائنس شبلی صاحب, میں شبلی صاحب کو ڈیٹیچ کروں گا, بٹ فواد چودھری کی بات بالکل کمپلیٹلی آئی ٹوٹلی اگری کہ ان کو کون جانتا ہے. نہ یہ سیکریفائزنگ سچویشن میں تھا, نہ یہ مورلی کمیٹڈ تھے, نہ فائنینشلی کمیٹڈ تھے, نہ ایتھیکلی کمیٹڈ تھے, یہ کمیٹڈ ہی نہیں تھے. تو یوزلی جب ایک سائیکل ٹیئر آتا ہے, ایک اپورڈ کا ٹیئر ہوتا ہے, جب پارٹی اپورڈ پوزیشن پہ ہوتی ہے, ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے. تو اپورڈ کا تو جب تک میں بھی اس کا حصہ تھا, اللہ کی مہربانی ہے, ہم اپورڈ ویو کے اوپر تھے. یہ ڈاؤن ورڈ تب ریلیونٹ ہوتی ہے جب اپورڈ ویو نہیں ہوتی, اور یہ اچھل کود اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں یہ اپورڈ ویو میں آ جائیں گے, اور جب وہ پارٹی پاور میں آتی ہے تو یہ ڈاؤن ورڈ میں سے بھی ڈاؤن ورڈ چلے جاتے ہیں. تو دس از اے ٹیئر جس کو ہم خود بھی نہیں جانتے. اس میں جو اچھل کود کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں, ایون ان سینٹ, ان کو میں نے 500 کی محفل میں بھی, 800 کی محفل میں بھی ان لوگوں کو بھی دیکھا نہیں ہے. سو دے آر ٹوٹلی irrelevant. اور میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ جب تک یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جیل میں رہیں تاکہ ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے ان کی سیاست چمکتی رہے, یہ اندر خانے لیٹے ہوئے ہیں, دائیں بائیں آگے پیچھے سب رابطوں میں ہیں, گورنمنٹ کا ملے ہوئے ہیں, سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر ڈیل کر کے بائیکاٹ کرتے ہیں, 10 منٹ کے لیے جاتے ہیں, 10 منٹ کے بعد واپس آتے ہیں, بلا وجہ کا شور شرابہ کمیٹیز کے اندر کرتے ہیں. ان کا کوئی کام نہیں. اگر یہ اتنی زیادہ سیریس ہوں تو یہ خان صاحب کی طرح اگر الیکٹ بھی ہو گئے ہیں تو الیکٹ ہو گئی, بہت سارے طریقے ہیں آپ کے پاس. تو ایٹ لیسٹ میں یہ تو آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی کہوں گا کہ اس میں نے کہا تھا فریکشنز بنیں گے اور اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. بٹ میری بھی توقع سے زیادہ اس کے اندر ٹکڑے ہو گئے ہیں, اینڈ دے آر ٹوٹلی مائنس شبلی صاحب, ٹوٹلی irrelevant people. اچھا, یہ جو مطلب not even recognized by us. مطلب میں نے تو 14 سال کے اندر ان کو 600-800 کے اندر بھی نہیں دیکھا ہوا ہے. یہ جو گروپنگ ہو رہی ہے اب اس میں جس طرح شندانہ گلزار صاحبہ ہیں یا شہریار افریدی ہیں, وہ تو کھل کے سامنے آ گئے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ فرسٹریشن ہے ان لوگوں میں جو کہ اوریجنل لیڈرشپ کا حصہ تھے, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئی لیڈرشپ ہے یہ نہیں کر رہی وہ کام جن کو کرنا چاہیے. تو وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہم استعفیٰ دے دیں گے, ہم فارورڈ بلاک بنا لیں گے. یہ جو ڈویژن ہو رہی ہے یہ کن لائنز پہ ہو رہی ہے, اور پارٹی کے جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں ان میں یہ فریگمنٹیشن یعنی وہ کون سے گروپس ہیں جو فریگمنٹ اب ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, جو پرانی پی ٹی آئی کے جو فیسز تھے وہ آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. تو یہ تو بات ٹھیک ہے. اب آپ جب دیکھیں جب ٹکٹس کی سلیکشن بھی پی ٹی آئی نے کی تو عمر چیمہ
अनफॉर्चुनेट अच्छा आदमी, पुराना आदमी, लॉयल आदमी, वो किसी खाते में नहीं है, वो जलील ख्वार हो रहा है, उसका कहीं नाम भी कोई नहीं पार्टी के अंदर ले रहा, और ना ही चेयरमैन ने उसको कहीं रिवॉर्ड में अवार्ड में लॉयल्टी की बड़ी कीमत दी। गधा भी अगर लॉयल है तो वो काबिल दुश्मन से ज्यादा अच्छा है। तो आपने पार्टी के साथ मजाक किया है क्योंकि पावर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। आपने भी वही काम किया जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, आप 10 गुना आगे जाके आपने वो सारे काम शुरू कर दिए, बिकॉज वो डिक्टेटरशिप है इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स। चाहे पीटीआई में जो 3 साल वाले खान साहब है आखिरी और 12 साल पहले पुराने वाले खान साहब में जमीन और आसमान का फर्क है। एंड जिस वक्त मैं भी निकाला गया पार्टी से, उस टाइम पे पार्टी चांद पे थी और वो आसमान पे थे चेयरमैन साहब, और मैं तो उस डिफेक्टिव फैक्शन में नहीं था जिसने माफी मांग के कंडेम करके आके पैर पड़ के लेट के, ये तो पीक पे थे सब। प्रॉब्लम ये है कोई प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ा नहीं होता। लेकिन वाडा साहब ये बताइएगा, आपने कुछ देर पहले कहा है आपने घर की सीट भी नहीं जीत सकते समेत हमारे। जी वाडा साहब, आपने कुछ देर पहले कहा कि इनमें से बहुत लोगों को हुकूमत की सपोर्ट है, वो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, क्या उसमें से भी कुछ लोग हुकूमत के साथ मिले हुए हैं आपके मुताबिक? देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक, देखिए मेजॉरिटी जो अभी सियासत कर रहे हैं फर्स्ट लाइन ऑफ टेयर के अंदर जो खड़े हुए हैं सो कॉल्ड पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स, वो तो दाएं बाएं अंदर खाने ऐसे तक लेटे हुए हैं, इंक्लूडिंग द सीएम। आप क्या समझते हैं कि सीएम जो है वो सीएम को अगर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहें तो आई एम श्योर कि आप 48 आवर्स में कौम को वो बता देंगे जो मुझे भी नहीं पता, व्हाट आई नो अबाउट ऑल दीज पीपल। ठीक है, तो मैं तो बोलता हूँ इसलिए शायद लोग थोड़ी बहुत समझ लेते हैं कि वो मैं पार्टी के फायदे के टाइम में पार्टी पीक पे थी जब मैं निकाला गया। और आप वो देखें बात कर रहे हैं सीएम की, अली अमीन गंडापुर की, ये तो सबसे ज्यादा जारियाना सियासत करते हैं अली अमीन गंडापुर, द मोस्ट अग्रेसिव। देखिए सर सारा ड्रामेबाजी है फवाद साहब, मतलब अच्छा नहीं लगता कि आप हल्फ उठाएं, मतलब मैं तो हल्फ पे कह रहा हूं कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर कॉम्प्रोमाइज्ड मॉरली, एथिकली एंड फाइनेंशियली, पॉलिटिकली तो है ही क्या बातें कर रहे हैं सर। हम तो तुमसे भी गए गुजरे हैं, जो हम जिनको गालियां देते थे, जिनको बुरा भला कहते थे, उनसे भी गए गुजरे हो गए हम लोग। मतलब इफ यू आस्क मी, आई स्टिल वुड माइनस शिबली साहब। मैं समझता हूँ शिबली साहब एक पुराना आदमी है और मेरा तो उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक इसलिए रहा कि जब उनको भी यही पार्टी धक्का दे रही थी तो हम उनके लिए लड़ रहे थे। तो जब वो उनके असिस्टेंट बनाने की बारी आई तो आई वाज द फर्स्ट वन जिसने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी थी। और डिफरेंसेस हमारे आज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं शिबली साहब की इज्जत करता हूँ। इसी तरह अली मोहम्मद खान है, जो पुराने लोग हैं वो शक्लें कहाँ हैं और किसी कैपेसिटी थोड़ी है। आज अगर वही पुरानी शक्लें होती, मैं होता, फवाद होता, अली मोहम्मद होता, उमर चीमा होता, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। अच्छा, मैं तो खैर खान साहब को वो सब समझा रहा था कि इस दलदल तक ना जाए। आज सियासत भी तबाह की, पाकिस्तान भी तबाह किया, इदारा भी तबाह किया, पूरा पोलराइज कर दिया सिस्टम। आपने जो इसका फैसला साहब जो उमर चीमा का नाम लिया, एक्चुअली आपने अच्छा किया कि लिया, बिकॉज उमर चीमा तो बिल्कुल जो ओरिजिनल टीम थी इमरान खान साहब की 90 की दिहाई की, उसका हिस्सा रहे, उनके करीब तरीन साथी थे और साथ रहे हैं डिस्पाइट यू नो नॉट बीइंग गिवन ऑल द रिकग्निशन दैट ही शुड हैव। अभी वो कब से जेल में, और ये बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उनका नाम तक कोई नहीं लेता, हालांकि वो बिल्कुल तब से वो जेल में बैठे हुए हैं। अच्छा, अब ये जो गड़बड़ हुई है या जो आप अभी बात कर रहे हैं कि जी आखिरी 3 साल जो खान साहब के थे वो थोड़े मुख्तलिफ थे, ये जो फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू है उसका एक और हिस्सा मैं आपको सुनवाना चाहता हूं जिसमें वो यही बात कर रहे हैं जो अभी आपने की है कि क्या चेंज आया। जरा सुनिएगा फैज़ साहब, देन आई वुड लाइक टू आस्क अ कपल ऑफ क्वेश्चन। सुनवाइए जी फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। ये बात ठीक है फैज़ल साहब, वुड यू एग्री विद जो फवाद चौधरी साहब ने जो बात की? देखिए इसमें और सब मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बताऊंगा। देखें अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसकी तबाही के अंदर एक खास और जिनबूत हैं, बाकी तो सब जो थे वो डर डर आके कीड़े मकोड़े जो थे वो सब निकल गए, सांप भी निकल गए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि आज भी अगर एडवाइजेस चल रही हैं इस तबाही की, इस दलदल की, इस सियासी कब्र की तरफ, तो मैं ये कहूँगा कि जिनबूत और वो ख़ास कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हैं। बिकॉज एक माइंड फ्रेम में बसा दिया गया है कि आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो स्काई रॉकेटिंग है, विच इज़ ट्रू, इज नॉट, इट्स बिकॉज पीपल डिसलाइक दिस PDM2 गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2 एक इमरान खान साहब की अपनी फॉलोइंग है, बट इमरान खान, शॉर्ट ऑफ इमरान खान तो सर हमें मुझे समेत भी अगर मैं कहूँ मैं लीडर हूं तो मैं नहीं हूं ना सर। हम अपनी औकात क्यों भूल गए?
ہمیں مجھے خان صاحب نے سیاست سکھائی ہے، وہ بھول گئے جو انہوں نے مجھے سکھائی تھی، میں تو آج بھی اس پہ کھڑا ہوں، اور اگر میں جو ان سے کہہ رہا تھا تو اس دلدل اس طوفان تک نہیں آنے دیتا میں ان کو. میں نے ان سے کہا تھا آپ پہ گولیاں چلیں گی، آپ کے اپنے کلوز جن کو آپ بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں وہ گولی چلائیں گے آپ کے اوپر. وہ ایگزیکٹلی وہی ہوا. تو وہ جو میں نے ان کو ایک چیز کہی تھی وہ سب ہوئی، وہ سب اسی طرح ہوئی جیسے آپ کسی کو بتاتے تو وہ سب مجھے اسی پارٹی کے اندر سے پتہ چلی تھی. میں 4 بندوں کی کور کمیٹی کا حصہ تھا. وہ لوگ جن کی طرف جو فواد چودھری صاحب جس کی طرف ریفر کر رہے ہیں I will endorse. ٹھیک ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان کو بتایا گیا خان صاحب کو اور غلط فہمیاں پیدا کی گئیں اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ختم کر دیے گئے. ظاہر بات ہے وہ کوئی لوگ تھے جو خان صاحب کو یہ چیزیں بتا رہے تھے. they had his ear. وہ کون لوگ تھے اور کیا ابھی بھی وہ فیصلہ سازی کی پوزیشن میں وہی لوگ ہیں اور ابھی بھی خان صاحب سے جو ایکسیس ہے وہ انہی لوگوں کا ہے؟ بات آپ دیکھیں انفارچونیٹلی بڑا تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ جی سر ایسا ہی ہے. مے بی جو وہیکل ہے جو پہلے پہنچاتی تھی باتیں ان میں سے وہ سانپ کیڑے گٹر کے کیڑے نکل گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یو ول بی شاکڈ اینڈ سرپرائز. یہ تو گورنمنٹ ڈفر ہے. جن کمیٹیوں کو میں ہیڈ کر رہا ہوں میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ان میں جو خان صاحب کے آنیسٹ ٹرسٹ وردی منسٹرز ہیں ان کو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ میں ہتھکڑیاں لگوا کے آپ کو دکھاؤں گا جس طرح کی انہوں نے کرپشن کی ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قریبی فیصل واڈا صاحب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ آپ نے بڑی اہم بات کی. آپ نے کہا ہے کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کے قریبی لوگ آپ پہ گولیاں چلائیں گے. تو کون تھے وہ قریبی لوگ جن کے بارے میں آپ نے ان کو آگاہ کیا تھا؟ میں تو دیکھیں بطول صاحب میں تو بڑا کیٹیگوریکلی بڑا کلیئر ہوں. جن کے اوپر وہ اپنا تکیہ فیت لائن لے کے چل رہے تھے جو ان کے کور ایڈوائزر مسٹر خاص تھے اور جن بھوت تھے. اور جن بھوتوں کی آپ جن بھوت کیوں نہیں آ رہے؟ اب جن بھوت کی تشریح نہیں کر پا رہے نا معذرت کے ساتھ، وہ آپ بتا دیں کیونکہ اب وہ جو جن بھوت ہیں وہ پارٹی کے اندر سے تھے یا پارٹی کے باہر سے تھے؟ کیونکہ واڈا صاحب یہ جن بھوت سمجھ پولیٹیکل سائنس میں ہے نہیں. میں ابھی بھی عمران خان صاحب کی آنکھ کی شرم رکھتا ہوں. میں ابھی بھی عمران خان صاحب کی آنکھ کی شرم رکھتا ہوں. لیکن میرا کام تھا، میں نے ان کو اس وقت بھی بتایا تھا. یہ جس چیف کو آج آپ چیف دیکھ رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کو، یہ ایک ایماندار آدمی اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی بات کی تھی. انہوں نے جا کے ان کو شواہد دیے تھے آڈیوز اور ویڈیوز. اس کے ریوارڈ میں انہوں نے ان کو سیک کر دیا اور ایوارڈ میں اور ریوارڈ میں باقیوں کو نواز دیا. تو اگر یہ آپ کی طرز سیاست تھی کہ آپ اپنے گھر سے لے کر اپنے 4-6 لوگوں کو نوازنے میں بیٹھے، وہ بزدار کدھر ہے؟ بلائیں نا اس بزدار کو، وسیم اکرم پلس کو. کیوں نہیں ہتھکڑی لگتی اس کو؟ کیونکہ کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ بھی انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے. میں آپ کو اس بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو ابھی کچھ کمیٹیوں کو ہیڈ کر رہا ہوں، کچھ کمیٹیوں کا ممبر ہوں. اس میں آپ دیکھیں گے میں نے کوئی ریونج نہیں لینا. میں آئی وانٹ ٹو پروو دا پبلک کہ ان سب لوگوں نے ہمیں تباہ کی ہے. ہمیں بھی کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. اچھا پھر اس کے بعد بالکل آخر میں مری ہوئی ماں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. بالکل آخر میں پارٹی میں آ جائے اس کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے فیض صاحب، بالکل آخر میں لاسٹ کوسچن. اب یہ جو ساری جو ایک جماعت کے اندر جو ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے اور جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر اب تنقید شروع ہو گئی ہے، اس کی اینڈ گیم آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ یہ لیڈرشپ پرسسٹ کرے گی جو پریزیڈنٹ لیڈرشپ ہے، یا اب پارٹی کے اندر اب توڑ پھوڑ ہوگی؟ سر یہ ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لنڈن 2 بننے جا رہی ہے، ایز شارٹ اینڈ سمپل آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. پھر اس میں پی ٹی آئی لاہور بن جائے گی، پی ٹی آئی اسلام آباد بن جائے گی، پی ٹی آئی کراچی بن جائے گی. اور عمران خان کا کیا ہوگا؟ وہ لندن چلے جائیں گے، جیل میں رہیں گے، وہ کیا کریں گے؟ There is no PTI. The party is buried. اس کو آپ ابھی جو فیوچر میں ہونا ہے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. لیکن عمران خان کا کیا ہوگا؟ I don't see him coming out either. ٹھیک ہے، ابھی تو فی الحال وہ جیل میں ہے اور یہ مزید جو سانپ ہیں ان کو مزید جیل میں رکھیں گے. یہ مزید کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. یہی وہ بندے ہیں جو ملتے بھی ہیں، میسنجر بھی ہیں، ان کی آوازیں ٹیپ کر کے بھی لے کے آتے ہیں. اچھا، دیٹس اے گریو ایلیگیشن. بہرحال فیصل واڈا صاحب بہت شکریہ، بڑی تفصیل سے آپ سے بات ہوئی. انشاءاللہ پھر آپ کو تکلیف دیں گے. کلیئرلی obviously ہی از این انسائڈر، تو وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں آپ کو ظاہر بات ہے آپ وہ پی ٹی آئی میں تو نہیں ہیں تو آپ کو وہ بھی فیکٹر ان کرنا پڑے گا. بٹ ادروائز دا فیکٹ از کہ معاملات تھوڑے سے گمبھیر ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان معاملات کو جیل میں رہتے ہوئے ریزالو کر سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن
اس کا بڑا گہرا امپیکٹ ہے اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے وہ امپیکٹ کیا ہے اور موجودہ سیاسی صورتحال کہاں جا رہی ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے ایک بڑے ہی زبردست پینل کے ساتھ اس بریک کے بعد۔ وہ پینل کیا ہے وہ ہم آ کے تعارف کروا دیں گے، یا اگر ہے تو آئیے اسکرین پہ آ گیا ہے۔ رؤف کلاسرا صاحب ہمیں جوائن کریں گے، سینئر اینالسٹ ہیں، اور منیب فاروق صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، جوائن کریں گے۔ بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید، اور اس وقت ہمیں جوائن کریں رؤف کلاسرا صاحب اور منیب فاروق، اور ہم بات کریں گے ملک میں نہ بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے بارے میں۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں بدلتی ہوئی، لیکن اب ہے نہ بدلتی ہوئی، لیکن اس میں کوئی نئی چیزیں جو ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں جب سے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے، تو کیونکہ وہ تسلسل ہے تو اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ تھوڑی ہمارے دونوں مہمان ہیں ان سے بھی رائے لے لیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں منیب سے۔ آپ دونوں کا شکریہ، منیب آپ کا بھی، رؤف کلاسرا صاحب آپ کا بھی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ویری کائنڈ آف یو۔ منیب، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے میں اور بطولہ کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی ڈائنامکس شروع ہو گئی ہیں اور ایک فرسٹریشن آ رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے وہ اس طریقے سے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کام نہیں کر رہی، تو وہ ابھی ہم نے شاندانہ گلزار صاحبہ کو بھی دیکھا، وہ بھی منظر عام پہ آ گئی ہیں، شہریار افریدی صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں، تو ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں اور وہ اپنی لیڈرشپ کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ اور دوسرا، آج جب یہ عدت کا کیس کا فیصلہ ہے تو پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب پہ اور فیصل جاوید صاحب پہ ہی اپنا غصہ نکالنا شروع ہو گئے۔ یہ کتنا سیریس ہے یہ جو جماعت کے اندر نئی لیڈرشپ ورسز دی اولڈ جو ہے جو ایک اختلاف ہے یہ ابھر کر سامنے آ گیا؟ بہت شکریہ فہد صاحب۔ دیکھیے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور اگر عمران خان صاحب کے ایلیمنٹ کو یا ان کی پریزنس کو سائڈ پر کر دیا جائے جو کہ ان ٹرمز آف فزیکلٹی از ناٹ ود دیم، تو نیچرلی وہ ڈسپلن تو ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے ووٹر کو بھی وہ فرسٹریشن رائٹلی سو وہ آ رہی ہے، وہ اس لیے بیکاز پارٹی کسی صورت بھی اس طرح سے اقتدار کے قریب آتی نظر نہیں آ رہی، اور یہ بات ہم بہت پہلے پریڈکٹ کر سکتے تھے کہ ایسا ہوگا۔ اب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ عمران خان صاحب کا مقدمہ لڑ رہے ہیں ان میں ظاہری بات ہے وکلا لیڈرشپ ہے، شاید وہ افیکٹولی نہیں لڑ پا رہے، لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی لڑائی سب سے زیادہ ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لڑائی ہے تو کیسز بھی اپنی جگہ موجود رہیں گے، مسائل بھی اپنی جگہ رہیں گے، اور وہ شاید کسی طرح سے ان کو جو سیاسی ڈیویڈنڈ ملنا چاہیے وہ بھی نہیں ملے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر اوور آل یہ فرسٹریشن پائی جاتی ہے، عمران خان صاحب اس سے بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے، اور پھر ظاہری بات ہے وہ فرسٹریشن ایگزیوڈ ہوتی ہے، وہ نکلتی ہے اور پارٹی کے رینک اینڈ فائل کے اندر بھی جاتی ہے۔ لیکن جو یہ چیز ہے یہ سم ہاؤ ہم پریڈکٹ کر سکتے تھے کہ تحریک انصاف کا وہ سٹرکچر جو کہ عمران خان صاحب کی موجودگی میں ہوتا ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گا، کیونکہ لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں عمران خان کے زیادہ قریب ہوں۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے تک وہ شیر افضل مروت صاحب والا ایپیسوڈ بھی دیکھا اور بہت سے ایپیسوڈ دیکھے، سو یہ چیز تو ایویڈنٹ ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ختم کر لوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اندر خانے تحریک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر میں یہ کہوں ہاتھ نہیں ملا چکے تو کم از کم ان سے سلام دعا ضرور کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم بڑا دھیان میں رکھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، بس ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں قومی دھارے میں رہے، سب کچھ رہے، یہ سب کچھ رہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر شاید عمران خان صاحب کو بھی اعتبار نہیں ہے، پارٹی کا ووٹر فرسٹریٹڈ ہے، اور پھر اسی وجہ سے پھر آپ کو یہ ڈسلوژن ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے۔ اور یہ جو اس میں جو ایلیمنٹ ہے یہ کہ ایک ڈسلوژنمنٹ ہو رہی ہے، اس میں آبویسلی جو لیڈر ہے اس کا بڑا کرٹیکل رول ہے۔ رؤف کلاسرا صاحب، یہ جو عمران خان صاحب اب جیل میں ہیں اور اس جیل میں جو بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں وہ ظاہر بات ہے سب کے سامنے ہے، اور اس میں ایک لمیٹیشن یہ ہے کہ ایکسیس بڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہے، پھر انفارمیشن ان کے پاس اس طریقے سے نہیں شاید آ پاتی، یا وہ جو احکامات دینا چاہ رہے ہیں وہ اس طریقے سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے جیل میں۔ اچھا بائی دی وے مجھے ایک بات یاد ہے، میں سوال پورا کر لوں، بطول آپ کو نہیں پتا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب جیل میں تھے، بڑی پرانی بات ہے، تو رؤف کلاسرا صاحب ان کو جا کے ملا کرتے تھے ایز این انویسٹیگیٹو جرنلسٹ۔ رؤف صاحب مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، اور یہ ان کی رپورٹنگ کی جو ایک پروفیشنلزم ہے اس کا یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ جا کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو جیل میں ملا کرتے تھے، پھر انہوں نے لکھا بھی تھا اس کے اوپر بڑی بلکہ کتاب بھی لکھی تھی۔ سو ہی نوز ویری ویل کہ جب جیل میں لیڈر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے بیکاز آف ہز اون ایکسپیرینس۔ سو وہ ایکسپیرینس رؤف صاحب اگر آپ
لے کے دیکھیں کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں, ان کی جماعت میں اتنا سیریس پرابلم ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ کس ان کا مائنڈ کیا دیکھ رہا ہوگا, نہیں دیکھ رہا ہوگا, مس کر رہے ہیں. بڑا اچھا آپ نے یاد دلایا سر, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان دا شو. مجھے یاد آیا, وہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ گیلانی صاحب سے جب میں وہاں ملا ان سے, اور میرا خیال ہے کہ میری 15-20 دن بعد کوئی ملاقات ہوتی تھی وہاں سے, جسٹ ٹو ہیو ایک آئیڈیا. تو انہوں نے 2-4 دفعہ شکایت کی تھی کہ مجھے پارٹی نے اکیلا چھوڑ دیا, مجھے پارٹی کے لوگ ملنے نہیں آتے, بات نہیں کرتے, اینڈ وہ ہے نا اس کا یہ گارشیا کا جیسے ناول نو باڈی اگر رائٹس ٹو کرنل, تو ایسے ہے نو باڈی اگر میٹس یہ یوسف رضا گیلانی. تو میں نے نیوز میں سٹوری کی, آپ بھی ہمارے ایڈیٹر ہیں سر وہاں پہ. تو میں اگلی دفعہ کیا تو مجھے گیلانی صاحب نے بتایا کہ بینظیر بھٹو صاحب نے اس رپورٹ کا دبئی میں تھی, بڑا سیریس انہوں نے اس پہ اس کا نوٹس لیا تھا, اور اپنی پارٹی سے ناراض ہوئی تھیں کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے اور آپ میں سے کو ملنے نہیں جاتا, کیونکہ ان کے ساتھ سولیڈیریٹی شو نہیں کرتے. اور اس وقت یہ پارلیمنٹ آ چکی تھی اور بہت سارے جو یہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے اسی طریقے سے جیسے ابھی منیب بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ بھی ان کی جناب مشرف کی یہ پارٹی کے ساتھ وہ بھی ہینڈز ان گلوز تھے. سو لہٰذا انہیں فیل ہوتا تھا کہ پارٹی کے لوگ تو مزے کر رہے ہیں, MNA بن گئے, کمیٹیز کے یہ ممبر بھی بن گئے, لیکن گیلانی صاحب کو ملنے کوئی نہیں آتا. اور اس کے بعد ایک ریگولر لوگ ان سے ملنا شروع ہو گئے تھے بینظیر بھٹو صاحبہ کی ہدایت پہ. سو یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ ملنے والی یا لوگوں کو جانے والی, جو جیل میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ زیادہ ایک اپنے ایسولیشن کا یا آ کے شکار سمجھتا ہے, سنسٹیو بھی ہو جاتا ہے. سو یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے. جو بھی آپ کا سوال تھا بڑا اہم, اور ابھی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یا ان کی پارٹی کے لوگ یا ورکر, کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگر سارا کچھ نہیں کر رہے, مطلب ہے جو انہیں کرنا چاہیے خان صاحب کے لیے وہ نہیں کر پا رہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کیا کریں. مطلب اب ہم سارے پالیٹکس کو ہم اس کو فالو کرتے ہیں, کیا کچھ دنگا کریں, فساد کریں, لڑائی کریں, جھگڑے کریں, سر کھولیں, ڈانگ سوٹے چلائیں, 9 مئی ایک اور کریں. بھئی مطلب آپ کانسٹیٹیوشنلی طور پر, اب پولیٹیکلی طور پر میں سمجھتے جو کر سکتی ہے PTI کے لوگ, بلکہ اپنے مینڈیٹ سے شاید آگے جا کر رہے ہیں. 3-4 مہینے پارلیمنٹ چل بھی نہیں پا رہے, روزانہ شور ہوتا ہے, روزانہ وہاں پہ ہنگامے ہوتے ہیں, گالی گلوچ ہوتی ہے, آپ باہر آتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے, ٹی وی شوز پہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹویٹر پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میکسیمم یہی کر سکتے ہیں. اب ان سے اور کیا توقع کی جانی چاہیے؟ ایک تھوڑی سی فیئر اگر ایک تھوڑا سا انالیسس کیا جائے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی زیادہ نہیں کر پا رہے. کیا کریں, مجھے نہیں سمجھ آتی. ان سے پوچھنا آپ لوگ جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر لڑ رہے ہیں, باہر لڑ رہے ہیں. وہی کہہ رہی تھی کہ یہ جو قیادت ہے اس کو جلسے جلوس کرانے چاہیے, وہ نہیں کرا رہے. یہ سر جلسے جلوسوں سے نہ کوئی لیڈرشپ رہا ہوتی ہے تو نہ واپس آتی ہے. نواز شریف صاحب کی میں آپ کو اگر مثال دوں کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی گروپنگ کی, آپ کو یاد ہوگا جب جدہ میں تھے تو یہاں پہ چودھری نثار علی خان صاحب اور جاوید ہاشمی صاحب کے بڑے اسٹرانگ گروپس تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی, ہم پارلیمنٹ کور کرتے رہے. اچھا بینظیر بھٹو صاحبہ دبئی میں تھیں تو آپ کو یاد ہوگا مخدوم امین فہیم صاحب کا ایک گروپ تھا, ایک کا مخالف گروپ تھا. سو پارٹی کے اندر یہ گروپنگ یہ ہے, یہ ہمیشہ سے رہی ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی میں رہی ہے. لیڈرشپ جیل میں ہو, ایگزائل میں ہو یا باہر ہو. اچھا اس میں ایک جلسے کریں, جلوس کریں, انہوں نے لانگ مارچ کر کے تھوڑا سا ٹاپک چینج کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل یہ چیز آ گئی. آپ دونوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اور بطول چاہیں گے کہ ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس پہ ذرا اپنا تجزیہ دیں. یہ جو معاملہ چل رہا ہے, جو اب اس کا امریکہ کی طرف سے جو ریزولوشن آ گئی ہے, اس پہ اپنا منیب صاحب اور رؤوف صاحب, یہ خواجہ آصف کا ایک بالکل تازہ ایک کلپ آیا ہے جس میں TTP کے حوالے سے جو انہوں نے کہہ دیا ایک بڑی امپورٹنٹ بات. ڈیفنس منسٹر ہیں, ادھر سنیے گا, میں آپ دونوں کا کامنٹ چاہوں گا, بالکل تازہ فریش ہے, سنوائیے. جی منی, ویری کوئکلی, باقاعدہ ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں ضرورت ہوئی تو افغانستان کے اندر جا کر ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. ہاؤ امپورٹنٹ از دس؟ فاضل صاحب انفارچونیٹلی میں سن نہیں پایا, لیکن جو آپ نے مجھے بتایا ہے امپورٹنٹ تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈائمنشن میں نے آبزرو کی, اور وہ انٹرسٹنگلی کیونکہ رؤوف کلاسا صاحب پروگرام میں ہے, وہ شاید رؤوف کلاسا صاحب نے یہ ہائی لائٹ کی تھی, وہ یہ کہ جس طرح سے پاکستان کی حکومت نے دوبارہ فالو اپ شروع کیا ہے سی پیک کا, اسے سی پیک 2 بھی کہا جا رہا ہے, تو یہ شاید دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس کہ شاید امریکہ کے اندر اگر بائی پارٹیزن اوور آل ایک اوور ویلمنگ سپورٹ ملی ہے اس قرارداد کو, تو شاید ایک وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. یہ افغانستان کی بات خواجہ آصف صاحب نے کی ہے. منیب سوری بھی بالکل وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے, کوئکلی میں رؤوف صاحب سے بھی ذرا اس پہ کوئک کامنٹ لے لوں. جی رؤوف صاحب. جی سر بالکل, مجھے تو اس میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو ابھی یہ منیب بات کہہ رہے ہیں, رات ہی بات ہو رہی تھی انور اقبال صاحب کو ہم نے لیا ہوا تھا واشنگٹن سے, کہ یہ جو قرارداد ہے یہ یا اس کے پیچھے دباؤ ہے, میرا خیال ہے جو یہ جن عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب نے چائنا کا
انہوں نے وزٹ کیا ہے اور اس کے بعد سپیک کو انہوں نے ریوائیو کیا ہے. اس کے بعد یہ امریکن میرا خیال اسٹریٹجی میں ان میں چینج آ رہی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا دبانے کی ضرورت ہے. ادروائز یہ اگر پی ٹی آئی اتنے بڑے پیمانے پر 368 لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتی تھی کانگریس مین کو کہ آپ ریزولوشن پاس کریں. اس کے پیچھے یو ایس ایڈمنسٹریشن یا کچھ ان کی جو اپنی حکومت ہے وائٹ ہاؤس کے ہیں یا دیگر پارٹیز کا کہیں, اس میں یقینی طور پر میرا کہ شہباز شریف صاحب اور جناب منیر صاحب کی جو وزٹ ہے چائنا کی, اس کے بعد اور اس کے بعد اگر جو اعلانات آئے ہیں, پھر چائنیز وزیر آئے ہیں, تو میرا خیال امریکن جو سپیک سے بہت شکریہ, خوش رہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں کا, تھینک یو سو مچ. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. بالکل, لیکن ایک ڈپلومیٹک آنسر تھا, میں خیال ہے اس کو زیادہ ڈگ نہیں کر سکتے ہم. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. اللہ حافظ.